बनाकर रुक जाए, उसे अंतुनिया की आमद की तवक्को थी। ये तुम आज कुछ बुझे बुझे से नजर आ रहे हो, बात क्या है? रोहित खन्ना ने उसे देखकर सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट का सहारा लेते हुए जवाब दिया। लगता है तुम्हें अंतुनिया से मोहब्बत हो गई है। शायद तुम ठीक कहते हो, उसके अंदाज से मायूसी झलक रही थी। यूं ही वो यूनिवर्सिटी के सदर दरवाजे से बाहर निकले, अंतुनिया उन्हें टकरा गई। बाबर उसे देखकर खिल उठा। अलबत्ता रोहित खन्ना अंतुनिया को देखकर बेजारी का शिकार हो गया था। उसे मालूम था कि अब बाबर उसका साथ देने के बजाय अंतुनिया के साथ चला जाएगा और उसका शूटिंग का प्रोग्राम अल्तवा का शिकार हो जाएगा। उसका यह अंदेशा उस वक्त सच साबित हो गया जब बाबर उससे माजरत तलब करके अंतुनिया के साथ चला गया। रोहित खन्ना ने दिल ही दिल में अंतुनिया को जी भरकर कोसा और फिर टैक्सी रोककर अकेला ही एहराम की तरफ रवाना हो गया। महज बाबर की अदम मौजूदगी की वजह से वो अपना काम अधूरा नहीं छोड़ सकता था। उसे फिल्म मुकम्मल करके जल्द अज जल्द वापस इंडिया भी पहुंचना था। बाबर अंतुनिया के साथ घूमते फिरते उस सरकारी बाग की तरफ निकल गया जो 1835 में मोहम्मद अली पाशा ने बनवाया था। ये सरकारी बाग कई मील लंबा चौड़ा है। कायरा का मशहूर म्यूज़ियम भी उसी बाग के अंदर वाक़या है। बाबर और अंतुनिया उस वक्त सरकारी बाग में एक बेंच पर बैठे हुए थे। अंतुनिया की मौजूदगी में बाबर खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। अंतुनिया, चलो म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। अचानक बाबर अपनी जगह से उठते हुए बोला। नहीं, फिर किसी वक्त जाएंगे। वैसे भी म्यूज़ियम में लाशों के अलावा रखा क्या है? अंतुनिया ने बौखलाकर जवाब दिया और बाबर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? अंतुनिया ने अपने अंदरूनी अतराफ पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा। अंतुनिया वो मौजू बदलते हुए बोला, क्या वाकई तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? अचानक वो बात अधूरी छोड़कर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। एक लम्हे में उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो फटी फटी नज़रों से म्यूज़ियम के दरवाजे की तरफ देख रही थी। बाबर ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो 3 आदमी दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। अंतुनिया, कौन लोग हैं ये? तुम कुछ खौफज़दा सी नज़र आ रही हो। बाबर ने उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। इस दौरान वो तीनों आदमी उनके करीब पहुंच चुके थे। उनके तेवर खतरनाक नज़र आ रहे थे और वो कीनतों निगाहों से अंतुनिया को घूर रहे थे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बाबर ने दर्द लहजे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब ना दिया। वो तीनों अंतुनिया को हिसार में लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। अंतुनिया ने एक नज़र बाबर की तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, बाबर, तुम्हें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि ये तीनों मेरे जान के दुश्मन हैं, मेरे चाचा के भेजे हुए कराए के गुंडे हैं। मैं खुद इनसे निमट लूँगी, तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करो। अंतुनिया की बात सुनकर बाबर भागने के बजाय उनमें से एक पर झपट पड़ा और उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसके पेट में यके बाद दीगरे 3 भरपूर घूंसे जड़ दिए। बाबर के उस गैर मुतवक्को हमले ने उसे बौखला दिया था। उसके मुंह से एक कराह निकली और वो अरबी ज़ुबान में बेतहाशा बाबर को गालियां देने लगा। उसके बकिया 2 साथियों ने उसे छुड़ाने के बजाय अंतुनिया पर बेवक्त छलांग लगा दी। अंतुनिया पहले ही तैयार थी। वो अपनी जगह से किसी माहिर फाइटर की तरह उछली और उन दोनों हमलावरों के सर के ऊपर से गुजरती हुई उनके अकब में जा खड़ी हुई। दोनों हमलावर अपने ही जोर में एक दूसरे से टकरा गए, लेकिन उनके उठने और संभलने तक अंतुनिया गायब हो चुकी थी। तायम बाबर उनके तीसरे साथी की दिल खोलकर मरम्मत कर रहा था। दोनों ने दौड़कर अपने साथी की जान बचाई और बाबर को पकड़ लिया। दूसरे ही लम्हे
بابر کے ہاتھوں میں پشت کی طرف سے ہتھکڑی لگا دی گئی۔ بابر ابھی تک انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ تینوں مصری خفیہ ایجنسی کے اہلکار ہیں تو وہ ایک دم بوکھلا گیا اور ان کی منت سماجت کرنے لگا، مگر انہوں نے بابر کی ایک نہ سنی اور اسے دھکیلتے ہوئے ایک طرف چل دیے۔ تفتیش کے دوران بابر اپنے آپ کو بے گناہ اور الازہر یونیورسٹی کا طالب علم ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے اسے رہا کرنے کے بجائے وہاں کی مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانے کا انچارج، جو عربی لہجے میں ٹوٹی پھوٹی انگلش بول رہا تھا، پوچھ گچھ کے دوران بابر نے اس سے اپنے متعلق سب کچھ ٹھیک ٹھاک بتا دیا۔ البتہ انطونیہ کے متعلق اسے کچھ خاص علم نہیں تھا، اس لیے اس کا نام اور کام بتانے کے بعد اس نے تھانہ انچارج سے معذرت کر لی تھی۔ بابر کی ساری گفتگو سننے کے بعد تھانہ انچارج نے ناگوار انداز میں اسے گھورا اور پھر اپنی فرینچ کٹ داڑھی کو کھجاتے ہوئے بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں انطونیہ کا ٹھکانہ معلوم ہے۔ میں کوئی مجرم نہیں ہوں جناب کہ جھوٹ بولوں گا، میں ایک طالب علم ہوں اور وہ بھی الازہر یونیورسٹی کا۔ بابر نے خود اعتمادی سے جواب دیا، بقول تمہارے، اگر تم الازہر یونیورسٹی کے طالب علم ہو تو پھر ابھی تک کوئی تمہاری ضمانت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تھانہ انچارج نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بابر نے کہا، انہیں کیا معلوم کہ میں یہاں ہوں؟ تھانہ انچارج نے اس کے سامنے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم فون کر سکتے ہو۔ اسے فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں۔ اچانک دروازے سے کوئی نمودار ہوا اور بابر اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ وہ پروفیسر شیخ محمد عبداللہ بن سلیمان تھے، قاہرہ الازہر یونیورسٹی کی معروف شخصیت۔ فوری طور پر قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی اور پروفیسر بابر کو لے کر چلا گیا۔ یونیورسٹی میں بھی کسی سے اس واقعے کا ذکر مت کرنا، مجھ سے بھی نہیں، سمجھ گئے؟ تھانے سے باہر نکلتے ہی پروفیسر شیخ محمد عبداللہ بن سلیمان نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا، مگر کیوں سر، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہے جو خاموش رہوں؟ بابر نے احتجاج کیا، لوگ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں، رویت سے بھی واقعے کا تذاکرہ مت کرنا۔ پروفیسر کی بات معقول تھی، اس لیے بابر نے بلا چوں چرا مان لی تھی۔ تھوڑی دور جا کر پروفیسر نے اس سے اجازت طلب کی اور ایک ٹیکسی پکڑ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بابر کچھ دیر تو پیدل چلتا رہا اور انطونیہ کے متعلق سوچتا رہا۔ جوں جوں وہ انطونیہ کے بارے میں سوچتا گیا، اس کا ذہن الجھتا گیا۔ مختلف قسم کے سوالات اسے پریشان کرنے لگے۔ انطونیہ کون ہے؟ خفیہ ایجنسی کے اہلکار کیوں اسے پکڑنا چاہتے ہیں؟ انطونیہ کا کوئی چاچا ہے بھی یا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ یوں ہی سوچتے سوچتے اس پر ایک جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ یکایک ایک ٹیکسی اس کے قریب پہنچ کر رکی اور وہ چونک کر ٹیکسی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے انطونیہ ٹیکسی سے مسکراتے ہوئے اتری اور بابر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ہیلو بابر، کیسے ہو؟ انطونیہ نے مسکرا کر سوال کیا، جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو بابر الجھ کر رہ گیا، اسے کوئی جواب ہی نہیں سوجھ رہا تھا، بس انطونیہ پر غصہ آ رہا تھا جو اسے مصیبت میں ڈال کر رفو چکر ہو گئی تھی۔ پھر اچانک ایک خیال اس کے دماغ میں تیزی سے آیا کہ اس نے جب بھی انطونیہ کے متعلق سوچا تھا وہ فوراً پہنچ گئی تھی، اور ایسا ایک بار نہیں 3 بار ہو چکا تھا۔ تو کیا انطونیہ کوئی پراسرار ہستی ہے یا پھر محض اتفاقاً ہر بار ایسا ہوتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، اسے پریشان دیکھ کر انطونیہ نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، میں اگر وہاں سے فرار نہ ہوتی تو اس وقت ہم دونوں حوالات میں پڑے ہوتے۔ تمہیں چھڑانے کے لیے پروفیسر کو میں نے ہی تو تھانے بھیجا تھا۔ بابر نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ برکیف اب میں چلوں گا، روہت میرا انتظار کر رہا ہوگا۔
ٹھیک ہے، وہ اجازت طلب انداز میں بولی، کل ملیں گے۔ اپنے چاچا کے متعلق میں تمہیں اور بھی کچھ بتاؤں گی، فی الحال تم اس واقعے کا ذکر کسی سے مت کرنا، خواہ مخواہ تمہاری بدنامی ہوگی۔ انطونیا کے جانے کے بعد بابر نے ایک ٹیکسی پکڑی اور یونیورسٹی ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ روہت اس سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ بابر نے اس سے احراموں کی عکس بندی کے متعلق تھوڑا بہت دریافت کیا اور پھر شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ سارے دن کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے غسل بہت ضروری تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بابر نے تھوڑی دیر روہت کھنہ سے گپ شپ لگائی اور پھر ایک دم سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، یہ انطونیا تمہیں کیسی لڑکی لگتی ہے؟ سچ بتاؤں؟ روہت نے منی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ روہت نے کہا، انطونیا جیسی نظر آتی ہے ویسی ہے نہیں، مجھے تو وہ بالکل کوئی بھٹکتی ہوئی آتما لگتی ہے۔ بابر بولا، پر اصرار تو وہ مجھے بھی لگتی ہے، لیکن یہ آتما والا چکر میں نہیں مانتا۔ ہمارے مذہب میں مرنے کے بعد انسان کا مادی دنیا سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ البتہ یہ بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی ساحرہ وغیرہ ہو، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ واقعی کوئی بدکار آتما ہو اور اپنی تشنہ آرزو کی تکمیل کے لیے دوبارہ اس دنیا میں آ گئی ہو۔ بابر نے کہا، میں تمہاری اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ نیک بدروحیں صرف عالم روحاں میں رہتی ہیں، اور ویسے بھی انسان کے مرنے کے بعد اس کی آرزوؤں کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس انطونیا کی حقیقت جاننے کے لیے ایک ذریعہ موجود ہے۔ تمہیں یاد ہوگا ابو الہول کی فلم بندی کے دوران میں نے تمہارے اور انطونیا کے چند مناظر فلمائے تھے۔ ہم ویڈیو فلم کا وہ حصہ دیکھ کر بآسانی انطونیا کی حقیقت معلوم کر سکتے ہیں۔ بابر بولا، میں تمہارے اس شخص کا مطلب سمجھ گیا ہوں، لیکن انطونیا جادو کے زور سے بھی تو کیمرے کی آنکھ سے اوجھل ہو سکتی ہے۔ پھر بھی ویڈیو فلم دیکھنے میں حرج کیا ہے؟ کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چل جائے گا کہ انطونیا عام لڑکی ہے یا پھر پر اصرار ہستی۔ روہت نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ روہت کی بات میں وزن تھا، اس لیے بابر اس سے متفق ہو گیا۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد بابر ٹی وی اور VCR حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے اسٹوڈنٹ کی مداخلت کے پیش نظر انہوں نے اپنے کمرے کو اندر سے لاک کرنے کے بعد ٹی وی اور VCR کو آن کیا۔ دوسرے ہی لمحے اسکرین پر ابو الہول کا بت نظر آنے لگا۔ ارد گرد کے مناظر اور سیاحوں کی متحرک تصویریں دیکھ کر ان دونوں کے دل بڑی تیزی کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ کچھ لمحوں میں انطونیا کا پول کھلنے والا تھا۔ پھر جب بابر اسکرین پر نمودار ہوا تو ان دونوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انطونیا اسکرین سے غائب تھی، البتہ بابر کسی نادیدہ ہستی سے باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دیکھ لو، میرا شک صحیح نکلا، روہت نے خوفزدہ لہجے میں سوال کیا۔ بابر نے جواب دینے کے بجائے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹی وی سیٹ آف کر دیا۔ روہت بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ اب ہم دونوں بری طرح پھنس گئے ہیں میرے دوست، وہ مردہ سی آواز میں بولا، لیکن بابر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ سوچ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اچانک وہ کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا، روہت، مجھے نہیں معلوم کہ انطونیا بقول تمہارے کوئی بھٹکی ہوئی روح ہے یا پھر ساحرہ، مگر ایک بات طے ہے کہ وہ ایک پر اصرار ہستی ہے۔ روہت نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، تم جانو اور انطونیا، میں کل واپس انڈیا جا رہا ہوں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں مرنا، پاگل مت بنو۔ بابر جھنجھلا کر بولا، انطونیا نے جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کرنا ہے، تم اپنے کام میں لگے رہو، میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ دوسرے دن بابر سب سے پہلے پروفیسر شیخ محمد عبداللہ بن سلیمان سے ملا
اور اس سے گزشتہ شام والے واقعے کا ذکر کیا تو وہ پریشان انداز میں بابر کی شکل دیکھنے لگا۔ برخوردار پروفیسر سنجیدہ لہجے میں بولا، تم کل شام کی بات کرتے ہو مگر میں تو تمہاری شکل 3 دن کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ لیکن سر، میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ نے ہی عین موقع پر پہنچ کر میری ضمانت دی تھی اور پھر مجھے منع بھی کر دیا تھا کہ اس بات کا تذکرہ کسی سے بھی نہ کروں۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، مجھے تم کچھ پریشان نظر آتے ہو، تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔